अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, कई सारी अहम खबरें जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर सऊदी अरब से जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उसके ताल्लुक़ से क्या वज़ाहत सऊदी अरब ने की है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही गज़ा में क्या हो रहा है, जंगबंदी के ताल्लुक़ से क्या खबरें सामने आ रही हैं, उसके पर भी बात करेंगे। इसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी भी कई अहम और ख़ास खबरें हैं। तो नाज़रीन, देखते रहिए खबरनामा। सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती खबरों के बीच सऊदी अरब से एक अहम और दो टोक वजाहत सामने आई है। सऊदी हुकूमत ने उन अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए ममलकत में शराब पर आयद पाबंदी हटाई जा सकती है। जी हाँ, सऊदी अरब के एक आला हुकूमती ओहदेदार ने इन खबरों को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। उनका कहना है कि न ऐसी कोई तजवीज कभी ज़ेर गौर रही और न ही ये हमारे सकाफती या मजहबी उसूलों के मुताबिक है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि शराब पर पाबंदी गुज़िश्ता 72 बरसों से नाफिज है और मक्का व मदीना जैसी मुक़द्दस सरजमीन पर शराब की फरोख्त या इस्तेमाल का तसव्वुर भी नाकाबिल कबूल है। तो फिर ये अफवाह फैली कहाँ से? ये एक अहम सवाल है। असल में ये बात सबसे पहले एक गैर मारूफ वाइन ब्लॉग पर शाये हुई, फिर कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों ने बगैर तस्दीक के उसे उठा लिया और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। बहुत से सारिफीन ने इसे सऊदी रिवायात और दीनी अक़दार के खिलाफ साजिश करार दिया। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत से पोस्ट शायद खुद आपने भी पढ़े होंगे, कुछ बातें आपके जहन में भी आई होंगी, लेकिन हकीकत क्या थी ये अब आपके सामने आ चुकी है। इसीलिए हमेशा एक उसूल याद रखा जाए कि हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन न किया जाए, पहले तहकीक करें फिर उस पर कुछ बोला जाए। नाज़रीन, इसके बाद गज़ा के ताल्लुक से जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर मुख्तसरन रोशनी डालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की अगर बात करें तो एक बार फिर जो है आज जो हमले हुए हैं उसमें 81 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो बच्चे हैं और आम शहरी शामिल हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रही हैं, जो इसराइली दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। और जो हालत वहाँ बनी हुई है वो हम सभी जानते हैं कि इमदाद की सख्त किल्लत है और अब भी जो है इसराइल वहाँ इमदादी ट्रकों को पहुंचने नहीं दे रहा। जो इमदाद वहां पहुंचाई जा रही है उसके ताल्लुक से भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से इमदाद तकसीम की जा रही है। एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है कि जिससे या तो फ़लस्तीनी जो है वो अपना इलाका छोड़कर चले जाएं या फिर वो जो है बगैर इमदाद के वो वहां रहने को मजबूर हो जाएं, वहां तड़प तड़प कर मर जाएं। इस तरह की कई रिपोर्ट जो है वो सामने आई हैं। इसी बीच जो है फ़लस्तीनी ग्रुप और अमरीकी हुक्काम के दरमियान जंगबंदी के हवाले से मुख्तलिफ बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। अमरीका ने जो तजवीज़ पेश की थी कि 10 कैदियों के बदले 70 दिन की जंगबंदी और उसके बाद जो है एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ उसे ले जाया जाएगा, हमास ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ने उसे मुस्तरद कर दिया है, जबकि बाज़ अमरीकी हुक्काम भी इस तजवीज़ के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी एक बड़ा सवाल बन चुका है कि जंगबंदी को लेकर आगे क्या होगा। इसी दरमियान एक मुख्तसर कोशिश जो है, छोटी सी कोशिश यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी की जा रही है, जिसमें वो इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीडन के वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन पर अब जोर दिया है कि वो इसराइल पर पाबंदियां आयद करें ताकि गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल इजाज़त दी जा सके और जो वहां पर इंसानी बहरान शदीद तर होता जा रहा है उस पर काबू पाया जा सके। अब फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की जानिब से भी बयानात जो है वो सामने आ रहे थे। उन्होंने भी सख्त इशारा दिया था कि अगर इसराइल ने अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद नहीं की और इमदादी पाबंदियां खत्म नहीं की तो सख्त इक़दामात उनके खिलाफ किए जाएंगे। इसी दौरान जो है फ्रांस के सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तजवीज़ भी दे दी है और सऊदी अरब के साथ मिलकर जो है आइंदा माह न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन पर एक कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करने का भी जो है वो ऐलान कर चुके हैं। उधर मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम में हज़ारों इसराइलियों ने गुज़िश्ता रोज़ जो है यरूशलेम डे के नाम से एक जलसा किया, जिसे फ्लैग डे मार्च भी कहा जाता है। ये उस दौरान जो है वहाँ इसराइल के सख्तगीर
رہنما عطامیر بن گوئر بھی شریک تھے، جس دوران انہوں نے وہاں فلسطینیوں کے خلاف نعرے بازی کی، ان کے خلاف کئی سارے ایسے بیانات دیے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے وزراء کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، عالمی رہنماؤں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ لیکن حزب اختلاف کے اسرائیل کے حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ نے اس تقریب کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ ایک پرتشدد اور توہین آمیز پریڈ تھی جس میں غزہ میں مارے گئے بچوں کا مذاق اڑایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رویہ امن کی روح کے خلاف ہے۔ اسی درمیان یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے جو ایک بار پھر جو اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں اور کہا ہے کہ جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا، وہاں امداد نہیں پہنچائی جاتی، وہ اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ اسی درمیان جو نتنیاہو ہے اس نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے پوری کوششیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں اور جنگ میں مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو زندہ قیدی وہاں پر موجود ہیں انہیں بھی واپس لایا جائے گا اور جو وہاں مر چکے ہیں انہیں بھی واپس لایا جائے گا۔ اس طرح کے دعوے وہ نتنیاہو کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف یہ ڈھکوسلے ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات وہ سامنے آتے رہتے ہیں تاکہ وہ اقتدار پر بنے رہے اور غزہ میں جو تباہی وہ مچا رہا ہے وہ مچاتا رہے اور اسے وقت ملتا رہے۔ وہی وہاں کی جو حماس کے عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غزہ کے مختلف محاذوں پر قابض اسرائیلی فوج کو نشانہ بنا کر متعدد فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی فوجی گاڑیاں اور ٹینک انہوں نے تباہ کر دیے۔ تو یہ تھی غزہ سے آنے والی آج کی تازہ اپڈیٹ، اور اب ہم بڑھیں گے ہندوستانی خبروں کی طرف۔ ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں زیر بحث سنجولی مسجد تنازع نے اب ایک نیا موڑ لے لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے میونسپل کارپوریشن شملہ کے اس فیصلے پر اب عبوری روک لگا دی ہے جس میں مسجد کو مکمل طور پر غیر قانونی تعمیر قرار دے کر اسے منہدم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے یہ عبوری فیصلہ وقف بورڈ کی عرضی پر دیا ہے جس نے میونسپل کمشنر کے 3 مئی 2025 کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ وقف بورڈ کا موقف ہے کہ مسجد کا وجود 1947 سے پہلے کا ہے اور حالیہ تعمیری سرگرمیاں صرف اصل ڈھانچے کی مرمت و تزئین پر مشتمل ہے۔ عدالت نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ اگر یہ محض تزئین و آرائش ہے تو میونسپل کارپوریشن سے اجازت کیوں نہیں لی گئی؟ تاہم فوری طور پر مسجد گرانے کی کارروائی روک کر آئندہ سماعت تک جمود برقرار رکھنے کا حکم عدالت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگلی سماعت اس میں وہ 29 مئی 2025 کو ہوگی۔ یہ تنازع سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 29 اگست 2024 کو اس وقت سامنے آیا تھا جب ملیانہ علاقے میں 2 برادریوں کے درمیان کشیدگی کے بعد مسجد کے تعمیراتی پہلو پر اعتراضات اٹھنے لگے۔ بعد ازاں 11 ستمبر کو ہندو تنظیموں کے مظاہروں اور پولیس جھڑپوں کے بعد معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ میونسپل کورٹ نے پھر 5 اکتوبر 2024 کو مسجد کی بالائی 3 منزلوں کو غیر قانونی قرار دیا، جبکہ 3 مئی 2025 کو کمشنر کی عدالت نے پوری مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر مکمل انہدام کا حکم جاری کر دیا۔ فی الوقت وقف بورڈ کے لیے ایک بڑی قانونی راحت اسے مانا جا رہا ہے، مگر حتمی فیصلہ آنے تک مسجد کی حیثیت معلق ہی رہے گی۔ علی گڑھ میں 4 مسلم نوجوانوں پر ہندوتوا عناصر کے حملے کے خلاف سماجوادی پارٹی، کانگریس اور AIMIM کے کارکنوں نے SSP کے دفتر کے باہر زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مجرموں کی فوری گرفتاری، متاثرین کو معاوضہ اور مسلم علاقوں میں سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ بتا دیں کہ پرمٹ کے ساتھ گوشت لے جا رہے 4 مسلمانوں کو نام نہاد گورکشکوں نے روکا، ان سے 50,000 روپے کی مانگ کی۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ان کی بے رحمی سے پٹائی کر دی گئی، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ اس واقعے نے ملک میں اقلیتوں کی سلامتی، سماجی ہم آہنگی اور قانون کی بالادستی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر۔ پولیس نے بعد میں کارروائی کرتے ہوئے 11 میں سے صرف 3 افراد کو اب تک گرفتار کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنان نے مظاہرہ کیا۔ ایسی تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی احتجاجی مارچ میں کارکنوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس ہاتھا پائی میں سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ویریش یادو وہ زمین پر گر پڑے اور وہ زخمی ہوئے۔ SP اور کانگریس کا ہنگامہ بڑھتا دیکھ کر پولیس حکام پھر دفتر سے باہر آئے اور بھیڑ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ جو رکن اسمبلی تھے وہ زخمی ہو گئے، جس کے بعد کافی ہنگامے کے بعد SSP نے کارروائی کی یقین دہانی کراتے ہوئے انہیں
واپس کر دیا۔ 7 مئی کو رات کے وقت کیے گئے آپریشن سندور کے بعد ملک میں یہ سوال گونجنے لگا تھا کہ کیا پاکستان کو پہلے سے مطلع کیا گیا تھا۔ اپوزیشن خاص طور پر راہل گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دشمن کو پہلے خبر دے کر حملہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 26 مئی کو پارلیمانی کمیٹی کو جو کچھ بتایا ہے اس سے معاملہ کچھ حد تک واضح ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق ہندوستانی ڈی جی ایم او نے حملے کے تقریباً 30 منٹ بعد پاکستان کو مطلع کیا تھا۔ اس کا مقصد جنگی کشیدگی کو روکنا اور واضح پیغام دینا تھا کہ یہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی ہے۔ وہیں ایس جے شنکر نے کہا کہ نہ انہوں نے اور نہ کسی دوسرے ہندوستانی افسر نے پاکستان سے براہ راست کوئی بات چیت کی تھی، بلکہ صرف دونوں ممالک کے ڈی جی ایم او کے درمیان ہی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ امریکہ نے مداخلت کی۔ ان کے مطابق آپریشن کو روکنے کا فیصلہ پاکستانی فوج کے اپیل پر دو طرفہ سطح پر لیا گیا تھا۔ پٹنہ میں ایل این مشرا انسٹیٹیوٹ کی تقریب میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے غیر متوقع حرکت نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ عمل ہنسی مذاق میں لپٹی معمولی سی بات لگ سکتی ہے، تو دوسری جانب یہ ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز شخص کی سنجیدگی اور دماغی توازن پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ تقریب کے دوران ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر ایس سدھارتھ نے نتیش کمار کو ایک گملہ پیش کیا، جسے وزیر اعلیٰ نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر ہی رکھ دیا۔ اسٹیج پر موجود افسران اور شرکاء اس حرکت پر بظاہر محظوظ ہوئے، لیکن ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عوامی اور سیاسی رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ آر جے ڈی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس واقعے کو نتیش کمار کے طرز عمل میں خرابی اور ذہنی عدم توازن کی علامت قرار دیا۔ پارٹی کے ترجمان نے یہاں تک کہا کہ نتیش کمار اب خود فیصلہ لینے کی حالت میں نہیں ہے اور ریاست افسر شاہی کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے اثرات نتیش کمار کی قیادت کی ساکھ پر پڑ سکتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نتیش کمار کے رویے پر سوال اٹھے۔ مارچ 2025 میں قومی ترانے سے پہلے اسٹیج چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ وہیں نومبر 2024 میں وہ وزیر اعظم مودی کے پیر چھونے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہیں قومی ترانے کے دوران ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے بھی وہ پائے گئے تھے، جس کے بعد سے ان کی ذہنی صحت پر جو ہے وہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پیر کی رات جے پور کے سیتاپور صنعتی علاقے کے جیولری زون میں ایک اور مزدور مخالف واقعے نے 4 قیمتی جانیں لے لی۔ سیپٹک ٹینک میں صفائی کے دوران دم گھٹنے سے 4 مزدور ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والے سبھی مزدور اتر پردیش کے رہائشی تھے۔ پولیس کے مطابق مزدوروں نے کیمیکل والی زہریلی گیس کے خدشے کے باعث ٹینک میں اترنے سے انکار کیا تھا، مگر دباؤ ڈالنے پر انہوں نے صفائی شروع کر دی۔ ٹینک میں اترتے ہی مزدور بے ہوش ہونے لگے۔ تمام متاثرین کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 4 کو مردہ قرار دیا گیا۔ واقعے کی جانچ فی الحال جاری ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ صفائی کا یہ خطرناک عمل زیادہ تر دلت اور معاشی طور پر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد سے کروایا جاتا ہے۔ ان کی جان کی قیمت نہ ہی کمپنیوں کو سمجھ آتی ہے، نہ ہی متعلقہ حکام کو۔ ہندوستان میں سیپٹک ٹینک اور گٹر کی صفائی کے دوران مزدوروں کی اموات کوئی نیا یا غیر معمولی واقعہ نہیں رہا۔ ہر سال درجنوں مزدور زہریلی گیسوں، ناقص حفاظتی انتظامات اور غیر انسانی رویوں کے باعث اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ حالیہ واقعہ جو جے پور کے سیتاپور صنعتی علاقے میں پیش آیا، اسی بدنظمی اور بے حس نظام کی ایک اور المناک مثال ہے۔ پنچکولہ کے سیکٹر 27 میں کار سے ایک ہی کنبے کے 7 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں میاں بیوی، ان کے 3 بچے اور 2 بزرگ شامل ہیں۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ ایک اجتماعی خودکشی کا معاملہ ہے، جس کے پیچھے مالی بحران اور ذہنی دباؤ کو اہم وجہ بتایا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والا پروین متل کا کنبہ پنچکولہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ حالیہ برسوں میں پروین نے دہرادون میں ٹور اینڈ ٹریولز کا کاروبار شروع کیا، جو بری طرح سے ناکام ہوا۔ قرض کی بھاری رقم نے کنبے کو اتنا گھیر لیا کہ وہ ایک ساتھ اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس نے موقع سے اسکول بیگ، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور ذاتی سامان برآمد کیا ہے۔ اندازہ ہے کہ انہوں نے مکمل منصوبہ بندی سے خودکشی کی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جولائی 2018 میں بھی دہلی کے براڑی میں 11 افراد نے ایک ہی گھر میں اجتماعی طور پر خودکشی کی تھی، جس کی جڑیں ذہنی بیماری، مالی دباؤ اور توہم پرستی سے جڑا ہوا تھا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔